बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मुजरिम नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के बाद पाकिस्तान के खुफिया इदारों का आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से लेटेस्ट सर्वे, इमरान खान 80% मकबूल, और फिर उसके बाद इत्तलात के पाकिस्तान में क्या इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, तफसीलात रखेंगे जनाब आपके सामने। ये भी इत्तलात के एक बार फिर बिलवास्ता तौर पर इमरान खान से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एनआरओ मांग लिया गया कि अगर आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, तो आपको मंदरजा झैल 2 मुतालबात मानने होंगे। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब कुछ खबरों को जरा जोड़ कर पढ़ लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात, और उसके बाद दूसरी खबर क्या है, लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। और उसके बाद जनाब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसरान की जारी ट्रेनिंग रोक दी गई, और अब ये इत्तलात हैं इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से सिर्फ एक दिन पहले यानी 15 दिसंबर को हर सूरत इलेक्शन का शेड्यूल आइन और कानून के मुताबिक होना था जारी, लेकिन अब इत्तलात हैं कि वो जारी नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पुरस्रार खामोशी है। आगे बढ़ने से पहले जनाब तरतीब से चीज़ों को लेकर अगर आगे बढ़ें तो जनाब मामला कुछ यूं है। सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि जनाब वाशिंगटन से आई, पहले उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा दिफाई ताउन और अफगानिस्तान से हालिया दहशत गर्द कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेंटागन का दौरा भी किया, वहां पर अमरीकी वजीर दिफा ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत दिफा की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा से तफसीली मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफा दिफाई तावन पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान से हालिया दहशत गर्द कार्रवाइयों पर गुफ्तगू हुई। 10 दिसंबर को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना हुए थे। बतौर आर्मी चीफ ये उनका पहला दौरा अमरीका है, और इस जो है वो स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है। अमरीकी अस्करी क़यादत और दीगर हुकूमती अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं। क्या अमरीकी वजारत दफा के सिर्फ इतने ही बयान को काफ़ी समझना चाहिए कि दो तरफा अमूर के ऊपर बात हुई है? इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अमरीका जाने के बाद कौन से अहम तरीन मामलात की समाअत कर रही है? फौजी अदालतों के हवाले से क्या फैसला आया है? इमरान खान को फिक्स करने के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं? जुल्फी भुट्टो और नूरा शरीफ को जाड़ भूंज कर कैसे पेश किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, और उसके बाद क्या हुआ? अब सब कुछ मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के लिए आरोज का इंतखाबात अदलिया से करवाने का मुतालबा किया था। जी हाँ, बिल्कुल, 2018 के इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी ने कराए थे, 2013 के अदलिया ने कराए थे, लेकिन इस वक्त जो कुछ कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहिबान कर रहे हैं गुज़श्ता 2 बरसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसके बाद तो यही फैसला आना था। जिस किस्म की तैनातियां की गई पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाल ही में, और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद तबादलों पर पाबंदी लगाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था, जस्टिस अली बाकर नजफी ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए थे, और अदालत ने कहा था कि दरखास्त में अहम नुकात उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का यह जो फैसला है ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कराने का, इसके कौमी सतह पर असरात होंगे। अरबों रुपए खर्च होते हैं कौम के, अगर मुल्क की बड़ी सियासी जमातें नताइज कबूल नहीं करेंगी तो सब ज़ाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौका देना होगा। वोटर को बगैर किसी खौफ के वोट कास्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए, और मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन वो नताइज नहीं दे सकता जो कि जमहूरियत के लिए सोचे जाते हैं। फिर उसके बाद खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ और डीआरओज़ की तरबियत जो है वो रोक दी है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात को समझिए, जिस बात का जो तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है वो ये है जनाब कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाबात नहीं चाहती। मामला क्या है इस वक्त? सूरत हाल कुछ यूं है जनाब के जो लेटेस्ट सर्वे पाकिस्तानी खुफिया इदारों की जानिब से करवाया गया जो है नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद, जिसकी तारीख बनती है जनाब 22 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक ये खुफिया सर्वे करवाया गया,
اور اس کی جو رزلٹس ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچے، پاکستان کی اشرافیہ تک پہنچے، مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں تک پہنچے، اور حیران کن طور پر عمران خان کی مقبولیت پچھلے سروے میں جو تقریباً 69% کے آس پاس تھی، وہ جا کر کھڑی ہوئی ہے تقریباً 80% کے آس پاس۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر تو بالکل کلین سویپ، 10% نشستیں بھی مخالفین کے پاس نہیں۔ اور اگر بات کر لی جائے پنجاب کی تو وہاں پر 3/4 اکثریت نظر آ رہی ہے، 75 اور 25 کا مقابلہ نواز شریف اور عمران خان کا پنجاب کے بڑے شہروں اور پنجاب کے اندر۔ اور اگر سندھ کی بات کر لی جائے تو وہاں پر کراچی، حیدرآباد، دیگر شہری علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف بہت آگے، دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی کو ٹکر دیتے ہوئے پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کسی سیاسی جماعت کی مقبولیت گزشتہ 50 برسوں میں بڑھ گئی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر بھی 50% سے زائد مقبولیت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ بلوچستان کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ثابت ہوئی جو قوم پرست جماعتوں کے مقابلے میں بہت آگے ہے مقبولیت میں، اور وہاں دیگر تمام تر سیاسی جماعتوں کی مقبولیت ملا کر کوئی 52% کے آس پاس، اور پاکستان تحریک انصاف 48% کے آس پاس جا کھڑی ہوئی، یعنی اور اسلام آباد میں یہ مقبولیت تقریباً 95% سے زائد، یعنی پاکستان کی یہ جو پانچوں اکائیاں ہیں، گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاوہ، جہاں پر پاکستان کے الیکشن کمیشن کے تحت جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 8 فروری کو، وہاں پر عمران خان اس وقت دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں 80% مقبول ہیں، اور تمام تر دیگر سیاسی جماعتیں اگر مل بھی جائیں تو ان کی مقبولیت کسی طور 20% سے زیادہ نہیں ہے۔ سیفلی بھی اگر اس کے نتائج رکھے جائیں کہ تمام تر سیاسی جماعتیں اگر عمران خان کے مقابلے میں ایکا کر لیں اور ایک ایسا اتحاد بنے کہ جو صرف اور صرف عمران خان اینٹی ہو، ایک طرف پرو عمران ووٹ بینک ہو، ایک طرف اینٹی عمران ووٹ بینک ہو، تمام تر زور لگانے کے باوجود بھی 75 اور 25 کا مقابلہ ہے۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ باری باری ترتیب سے آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک شیڈول جاری نہیں کیا، 15 دسمبر سے پہلے ہر صورت شیڈول جاری کرنا ہے۔ آج 14 دسمبر ہے، اور حیران کن طور پر لوگوں کی جانب سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ مثلا اگر فرض کیجئے ہم آپ کے سامنے کچھ جو ہے وہ خبریں رکھیں تو خالد مقصی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے سے ایک روز قبل ہائی کورٹ کا فیصلہ حیران کن ہے، اور ڈی آر اوز آر اوز کا تقرری نوٹیفیکیشن معطل کرنا، سبوتاج کرنا ہے انتخابات کو۔ مقصد کیا ہے؟ جان بوجھ کر ایسا ڈیسیژن لیا گیا جو کہ متنازع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ آر او ڈی آر او عدلیہ کے اندر سے لیے جائیں، تو بجائے عدلیہ کے آر او ڈی آر او دینے کے بیوروکریسی سے لے لیے گئے، اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن معطل کر کے اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ شاید عمران خان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں۔ بلکہ بیانات بھی آئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ 8 فروری کو ہم الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان نے سب کچھ نون لیگ کے اوپر ڈالا، مولانا فضل الرحمان بھی کوشش کر چکے، امیر مقام بھی گئے، اور دیگر بھی درخواستیں الیکشن کمیشن میں پہنچی۔ کوئی کہہ رہا ہے برف باری ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ انتخابات سے بچنا۔ کیوں بچنا؟ کیونکہ لیٹسٹ سروے اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت پاکستان میں 80% ہے، اور انتخابات کروا کر یہ پھنس جائیں گے۔ اسی جانب لطیف کھوسا صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ بلہ بھی ہوگا، عمران خان بھی ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے بلے سے تمام مخالف سیاسی جماعتوں کی پھینٹی بھی لگائے گی۔ اب پیپلز پارٹی نے ملبہ ڈالا جناب مسلم لیگ نواز کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب تو دیجئے، گزشتہ 1 سال کے دوران کون ہیلے بہانوں سے بار بار اس حوالے سے کوششیں کر رہا ہے کہ انتخابات کو ڈیلے کرایا جائے؟ انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کس نے وقت پر نہیں ہونے دیے؟ اس میں یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدلیہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک مخصوص گروپ بھی شامل ہے، بیوروکریسی بھی اس کا حصہ ہے، روایتی سیاسی مافیا بھی اس کے اندر شامل ہے، اور تمام تر روایتی سیاسی مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار تمام تر کوششیں اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ ایک طرف تو وہ الیکشن کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے احکامات بھی لے آتے ہیں، 8 فروری کی تاریخ بھی سامنے آ جاتی ہے، دوسری جانب ایک مخصوص سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالتے ہیں کہ عمران خان چیئرمین نہ رہیں، اور انٹرا پارٹی جو الیکشن جس میں بیرسٹر گوہر بنے اس کو بھی کسی طریقے سے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ جو ایک شخص شیر افضل مروت پورے ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے
ورکر کنونشنز کروا رہا تھا، آج انہیں لاہور سے گرفتار کر لیا گیا بغیر کسی وجہ کے۔ وہ کون سا ایم پی او قانون ہر کسی کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں انگریز دور کا۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر ان کی گرفتاری ہوئی، نامعلوم مقام پر انہیں بھی منتقل کر دیا گیا۔ ایک بڑا سوال ہے کہ خیبر پختونخوا ہوتا تو کیا اس طرح سے خیبر پختونخوا کی عوام ان کی غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری کرنے دیتی، لیکن ایسا ہو گیا۔ پنجاب کے اندر لوگ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اب آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکرز کنونشن کرانے کے لیے پنجاب میں، بلوچستان جانا تھا، سندھ جانا تھا، اور آن لائن جلسہ بھی ہو رہا ہے۔ 17 دسمبر کو شیر افضل مروت کا بیان بھی آیا تھا کہ پنجاب کے اندر ہم کس قسم کے جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی انہوں نے دیا تھا اور کہا تھا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلیں اور ورکر کنونشن کرائیں، اور پھر انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ورکر کنونشن ہوگا، سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیجز آئیں گی، دیگر میڈیا نہ بھی دکھایا، لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے، ایک ماحول بنے گا الیکشن کا، اور سب کو پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان موجود نہیں ہے، عمران خان غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں ہے، اس کے باوجود بھی لوگ خود نکل رہے ہیں اور بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ اب اس وجہ سے شیر افضل مروت کو اٹھا کر دیا گیا غائب۔ دوسری جانب جو وکلا قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، علی ظفر ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، دیگر لوگ ہوں، ان کو الیکشن کمیشن کے اندر مصروف کر لیا گیا۔ وہاں آج نام نہاد ایک سماعت بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، دیگر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کے اصول و ضوابط وہاں لاگو نہیں کیے جاتے۔ دیگر جو تقریباً 250 کے قریب سیاسی جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے انتخابات جو کروائے ان کی کوئی تفصیلات آپ تک پہنچیں؟ کیا معاملات تھے، کیا ضوابط تھے، کیا اصول تھے جن کو دیکھا گیا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے الیکشن کس طرح سے 3 مرتبہ کینسل ہوئے، کس طرح سے وہاں پر نومینیشنز ہوئیں، کس طرح سے بلا مقابلہ امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے اور منتخب بھی ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی یہی چلتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ اپنے انتخابات اس طرح سے نہ کروا سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک غیر قانونی فیصلے کے نتیجے میں انہیں کہا کہ آپ جلد از جلد انتخابات کروائیں۔ جب آپ کے کہنے کے اوپر انہوں نے انتخابات کروا دیے اپنی پارٹی کے آئین اور قانون کے مطابق، تو اس کے بعد اب ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان ان سے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلہ چھن جائے، عمران خان نااہل ہو جائیں، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر نہ جا سکے، اور پھر الیکشن کروا کر چوں چوں کا مربع کوئی حکومت بنا لی جائے۔ لیکن اس کو عوام کیسے مانیں گے، لیکن اس کو عالمی برادری کیسے مانے گی، لیکن اس کو کس طرح سے پاکستان کے اندر اور عالمی سطح کے اوپر اس کو شرف قبولیت بخشا جائے گا؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اب اس سوال کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ کا دورہ بھی کیا جا رہا ہے، وہاں امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے امریکہ کا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستانی عدلیہ کا، اشرافیہ کا، پاکستان کے الیکشنز کے اندر حکومتیں بنانے میں، حکومتیں گرانے میں ہمیشہ اہم ترین کردار ادا رہا۔ اسی ماحول کو دیکھیے، اور اسی ماحول کے اندر پھر نون لیگ کے شہباز شریف صاحب کا بیان بھی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ذمہ داری جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوگی، وہ الیکشن ملتوی کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اب ایک طریقے کے ساتھ وہ معاملات کو لاہور ہائی کورٹ تک لے جا چکے ہیں۔ RODRO معاملے کے اوپر نہیں چاہتی مسلم لیگ نواز بھی، نہیں چاہتی پیپلز پارٹی بھی کہ الیکشن ہو، کیونکہ انہیں اب دیوار پر جو ہے وہ اپنی شکست لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ٹریننگ روک دی ہے، اور جب ROs DROs نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح سے ہم کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائیں گے، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب خود فرماتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کی الیکشن کے اوپر بھی اعتراضات سامنے آئے، تو پھر آخرکار آپ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا نکال رہے ہیں تمام تر چیزوں کے اوپر سے؟ دیگر عدالتی محاذ کے اوپر کیا چل رہا ہے جناب؟ ایک تو سائفر کیس کی آئندہ سماعت ایک بار پھر ان کیمرہ کر دی گئی ہے ڈیالہ جیل میں۔ عمران خان کا خوف ہے، عمران خان کا ڈر ہے، ان نوجوان یوٹیوبر سوشل میڈیا کا ڈر ہے جو عمران خان سے باتیں کرتے ہیں، عمران خان کا پیغام باہر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستانی عوام پھر نام نہاد اس سیاسی اشرافیہ مافیا ہینڈلر رسولت کاروں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے سائفر ٹرائل کو ایک بار پھر کر دیا گیا ان کیمرہ۔ اسی طرح سے جناب خبر آتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، جسٹس مظاہر صاحب کی اوپن سماعت کی جو درخواست ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ 11 جنوری 2024 تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے، تقریباً ایک ماہ آگے۔ معاملہ کیا ہے؟ پریشر بڑھانا مظاہر اکبر نقوی کے اوپر، دباؤ بڑھانا، اور خود وہ کہہ چکے کہ کیونکہ وہ سیاسی اشرافی مافیا جو مافیا ہے، اشرافیہ ہے، اس کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اب مظاہر اکبر نقوی صاحب کو یہ سب کچھ جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر توڑنے کا سلسلہ جاری۔ مبین خلجی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی تحریک انصاف کو توڑوا کر باپ پارٹی میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا۔ علیمہ خان نے واضح کر دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھٹو کے راستے کے اوپر لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہم کسی کو اس قسم کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے،
اور ख़ास طور پر انہوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ جو آئین اور قانون کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو اس وقت ہے ان کا انتخاب ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ عمران خان کے خلاف غیر آئینی غیر قانونی کیسز ہیں، اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ لندن کی عدالتوں کے اندر بھی عمران خان کے انصاف کے حصول کے لیے درخواستیں دائر کریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستانی عدالتیں، پاکستانی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا سیاسی مافیا، ہینڈلرز اور سہولتکار عمران خان کے مقابلے میں ایک ہے ان کا راستہ روکنے کے لیے، عوام کا، آئین کا، قانون کا اور جمہوریت کا راستہ روکنے کے لیے۔ لیکن عمران خان کا جیل سے پھر بھی یہی پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ عمران خان سے دوبارہ وہی مطالبہ کہ آپ NRO دیں سائفر کے معاملے کے اوپر، 9 مئی کے معاملات کے اوپر تو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عمران خان ابھی تک کھڑے ہیں جناب ڈٹ کے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔